बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, वक्त कम है और मुकाबला सख्त, इसलिए मेरी ये बातें ज़रा गौर से सुननी हैं। आज मैं अपने फ़ौजी भाइयों से मुखातब हूँ और याद दिलाना चाहता हूँ कि हम सब ने पाकिस्तान की सालमियत की कसम खाई है और आज़ादी बहुत बड़ी नेमत है। ग़ुलाम बनकर रहने से बेहतर है कि आज़ाद रहकर और जो मर्दी के साथ और बहादुरों की तरह, वो जो किसी ने कहा कि गीदड़ की 1000 साला या 100 साला ज़िंदगी से शेर की एक दिन की ज़िंदगी बेहतर है। तो ये खुददार कौमों के अंदर जज्बा होना चाहिए। और मैं कुछ पुरानी याद भी ताज़ा कर दूं। मैंने ख़ुद जनरल मुशर्रफ साहब का ये एक बयान सुना था कि कहते हैं कि मैं इंडिया से लड़ सकता हूँ, मैं अमेरिका से नहीं लड़ सकता। तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ उस वक्त कि इस तरह का बयान देने की कोई ज़रूरत नहीं थी। जब ज़हनी तौर पर इंसान शिकस्त तस्लीम कर लेता है तो फिर उसकी जिस्मानी और ऑन ग्राउंड शिकस्त यकीनी होती है। देखिए, हम मुसलमान होने का दावा करते हैं और अपनी तारीख़ से सरफ़ नज़र कर लेते हैं, अपने ईमान अक़ीदे की परवाह जब नहीं करते तो इस तरह की सूरत हाल पैदा होती है। याद दहानी कराना चाहता हूँ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब मबूस किया अल्लाह ताला ने और कहा कि इन कुरैश के ऊपर चढ़ाई करो, तो नबी अलैहिस्सलाम हैरान रह गए कि और फिर कहा कि या अल्लाह, इस कुरैश के ऊपर, इनकी ताकत, इनकी जमीयत और इनका ज़ोर और इनका रोब और दबदबा इस तरह है पूरे अरब के ऊपर कि ये तो मेरे सर को चपाती बना देंगे। तो आप अंदाज़ा लगाइए, यानी आज जो इनकी सूरत हाल है अमेरिका के मुकाबले में या दूसरी कौमों के मुकाबले में, उससे ज़्यादा बड़ी बात वहाँ महसूस की गई। लेकिन अल्लाह ताला की तरफ से क्या जवाब आया? कहा गया है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, घबराओ नहीं, तुम एक लश्कर भेजोगे, मैं 10 लश्कर भेजूँगा। और फिर अल्लाह ताला ने अपना वायदा सच्चा कर दिखाया। जंग बदर में क्या हुआ, जंग ओहद में क्या हुआ, आगे जाके और फिर चंद साल भी नहीं गुज़रे कि मक्का फ़तह हुआ और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही अल्फाज इसी अंदाज से दोहराए कि अल्लाह ताला ने अपना वादा सच्चा कर दिखाया और अकेले काफिरों को मार भगाया। इसलिए अल्लाह ताला की तरफ भी देखना है। और अब मैं कुछ बातें अपने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब से भी करना चाह रहा हूँ कि जब असूलों के ऊपर कंप्रोमाइज़ किया जाए, असूल छोड़ दिए जाएं और बुनियाद जिस पर बंदा उठे उसको सरफ़ नज़र कर दिया जाए, तो फिर उसका यही नतीजा निकलता है। कहते हैं बुरे कामों का बुरा नतीजा। तो ये जो आपने ऐसे लोगों को, जिनको आप यानी डाकू नंबर 1 और ये और वो कहा करते थे, जब उनको आपने अपने साथ मिला के हुकूमत बनाई, तो ज़ाहिर बात है उसका यही नतीजा निकलना था जो निकला है या निकल रहा है या उसके आसार नज़र आ रहे हैं। इससे बेहतर नहीं था कि आप हुकूमत ना बनाते और अपनी पार्टी को मजबूत रखते और ज़्यादा मजबूती के साथ आते, ईमान अकीदा भी दुरुस्त करते। और बहरहाल अभी भी उसका वक्त है। ये भी एक छांटी होती है और इसमें आजमाइश होती है इस अंदाज से कि खोटे और खरे में फ़र्क नज़र आता है। मुश्किलात आती हैं तो खोटे अलहदा हो जाते हैं और पहचान होती है, दोबारा इंसान बड़ी मजबूती के साथ कदम रखता है। और जिस तरह कहते हैं कि गलतियों से इंसान बहुत कुछ सीखता है और सिर्फ़ बेवकूफ़ लोग जो होते हैं वो गलतियों को दोहराते हैं। और मोमन एक सुराख से 2 बार नहीं डसा जाता। लेकिन ये मोमन की बात हो रही है। मोमन जब ये अंदाज़ इख्तियार करेगा तो तब उसका रिज़ल्ट वो आएगा जो अल्लाह ताला ने वादे किए, व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन, कि तुम सरबुलंद रहोगे अगर तुम मोमन बन जाओ। तो अल्लाह के वादा बिल्कुल पूरा है। तो मोमन वो जो अल्लाह का मोमन हो। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह एक मजबूत टीम तैयार की थी मोमनों की, ईमानदारों की, तो फिर वो आगे बढ़े थे और फिर दुनिया से टकराए थे। उस मजबूत टीम को दोबारा ऑर्गेनाइज़ करने, उसको बनाने का वक्त है अब। और ये वक्त अगर हाथ से निकल गया
تو دوبارہ زندگی میں کبھی موقع نہیں ملے گا۔ دیکھیے ہر انسان امتحان کے اندر ہے، اور ہر ایک انسان ذمہ دار ہے، اس کی ریت کے بارے میں اس سے پوچھ ہوگی کہ کہاں کہاں تک آپ نے اپنی ذمہ داری نبھائی ہے۔ لہٰذا پہلے ٹیم کو مضبوط کیا جائے۔ آپ تو کھلاڑی ہیں، جب ٹیم انفرادی طور پر کھلاڑی ہی اچھی کارکردگی کرنے کے قابل نہیں ہوں گے تو بتائیں اس ٹیم کو جتنا مرضی بہترین کپتان لگا دو کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ امپائر کو بھی اپنے ساتھ میں لا لو، کیا کرے گا؟ کس طرح امپائر آپ کی حمایت کرے گا جب کہ آپ کا کھلاڑی کلین بولڈ ہو جائے، وکٹیں اڑ جائیں؟ تو یہ جو کمزور لوگ ہیں ان کی وکٹیں اڑ گئی ہیں اصل میں، انہوں نے اس پریشر کو برداشت نہیں کیا ہے، یہ لالچ کے اندر آ گئے ہیں۔ تو اس طرح کے کردار رہے ہیں، مکہ کے اندر بھی رہے ہیں، مدینے کے اندر بھی رہے ہیں، اور یہ ہمارے امتحان کا حصہ ہے۔ منافقین اندر رہتے ہیں، لہٰذا ہمیں اپنی طرف پہلے توجہ دینی چاہیے۔ پہلے ایمان عقیدے کو مضبوط کریں، پہلے ایمان لائیں اللہ کے اوپر۔ ایمان کہتے کس کو ہیں پہلے یہ تو پتہ ہونا، یہ نہیں کہ آپ جو کہہ دیں یا کوئی اور کہہ دے ایمان ایمان۔ ہر ایک اپنے ایمان کی ڈگڈگی بجا رہا ہے۔ طارق جمیل اپنے ایمان کی ڈگڈگی بجا رہا ہے، طاہر القادری اپنے ایمان کی ڈگڈگی بجا رہا ہے، اور خادم حسین رضوی اپنی ڈگڈگی بجا رہے ہیں، رافضی اپنی بجا رہے ہیں، قادیانی اپنی بجا رہے ہیں، سارے اس ایمان کے اوپر کوئی ایک بھی نہیں ہے ان میں سے، یقین کیجیے، جو ایمان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس ایمان کی طرف دعوت دی تھی، صحابہ اکرام نے جس ایمان کو قبول کیا تھا، انہوں نے تو سنا تھا ایک پکار کو، اس کا ذکر ہے سورہ آل عمران کی آخری رکوع کے اندر کہ ربنا اننا سمعنا منادی ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا۔ تو کہ اے پروردگار، ہے ہمارے مالک، ہے ہمارے خالق، ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا جو ایمان کی طرف بلا رہے تھے، اور ہم ایمان لے آئے میرے مالک۔ براہ راست ان کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہو گیا۔ تو نبی علیہ السلام نے ایمان کے اوپر اکٹھا کیا ہے، اور وہ لوگ حیران ہوتے تھے، مشرکین مکہ کا وہ ایمان عقیدہ بیان کیا گیا کہ وہ کہتے تھے کہ ہم مانتے ہیں اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہمارے آباء و اجداد کو پیدا کیا ہے، زمین اور آسمان کو پیدا کیا ہے، آخر کیا چاہتے ہیں آپ ہم سے؟ اس سے زیادہ اور کیا چاہتے ہیں؟ تو کہا جاتا تھا کہ یہ جو باپ دادا جن کو پوجتے آ رہے ہیں، یہ جو مورتیاں تم نے رکھی ہوئی ہیں، یہ جو اللہ کے علاوہ دوسری درگاہیں اور مزار اور یہ سب کچھ جن کو اللہ کے علاوہ پوجتے ہو، تمہارے باپ دادا پوجتے آ رہے ہیں، ان کو ہٹاؤ پیچھے، تب تم اللہ کے ماننے والے ہو، ورنہ وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، کہ اکثریت انسانوں کی اللہ کو اس طرح مانتی ہے کہ ساتھ ساتھ شرک بھی کرتی ہے۔ آج یہ آیت جو ہے سورہ یوسف کی 106 نمبر آیت آپ پڑھیں، یہ پوری طرح امت مسلمہ کے اوپر فٹ آ رہی ہے کہ یہ اللہ کو مانتے ضرور ہیں لیکن ساتھ ساتھ شرک بھی کرتے ہیں۔ بتائیے، شرک ہی کی وجہ سے تو جنرل مشرف صاحب کا یہ بیان آیا ہے کہ میں امریکہ سے نہیں لڑ سکتا ہوں۔ جرنیل جس کو میڈل جس سے اٹھائے نہیں جا رہے ہیں، کمانڈو، اندازہ لگائیے، کمانڈو جرنیل یہ کہے کہ میں نہیں لڑ سکتا ہوں۔ کیوں نہیں لڑ سکتے ہو؟ کس لیے آپ کو پالا گیا ہے؟ کس لیے آپ کو یہ تنخواہیں دی گئی ہیں؟ اور کہاں گیا آپ کا وہ جوش اور جذبہ کہ میں سید ہوں، میں یہ کرتا ہوں؟ سارا آپ کا نظریہ تو باہر آ گیا۔ اسی طریقے سے اب ہمارے جنرل قمر باجوہ صاحب ہیں، ان کو بھی ذرا برابر کمزوری نہیں دکھانی چاہیے، پوری طرح عمران خان کا ساتھ دیں اس معاملے کے اندر، چونکہ بہت ہی زیادہ تھریٹ ہے اور آپ کی سلمیت کو خطرہ ہے۔ اس وجہ سے میں یہ ویڈیو اپلوڈ اور اپنی جان کو بھی ہتھیلی کے اوپر رکھ کے، کیونکہ یہ آسان کام نہیں ہے، بہت بڑا پریشر ہے، ہر طرف سے پریشر ہے۔ تو یہ پریشر دور ہو سکتا ہے اگر آپ ایمان کو خالص کریں، پہلے اللہ کے ساتھ اپنا جو تعلق ہے نا وہ مضبوط کر لیں، اس کو بحال کریں، وہ ٹوٹا ہوا ہے۔ اور یہ خالی کھوکھلے نعروں سے وہ نہیں ہوتا ہے، پھولوں کی چادریں اور عام شہید ہو گئے، یہ ہو گئے، وہ ہو گئے، یہ اللہ کو فراڈ اس طرح دینے سے بات نہیں بنے گی۔ اصلی شہید ہوں اللہ کے راستے کے، جو ایمان عقیدے کا شہید ہوتا ہے، توحید اپنائیں، شرک سے توبہ کریں، اور ان مزاروں درگاہوں کو پہلے خود گرائیں قبل اس کے کہ دوسرے آ کے آپ کی ان درگاہوں کو، تمہارے بتوں کو آگے توڑیں۔ سومناتھ کے مندر تو ہم نے توڑے تھے، تو ہمارے مندر کون توڑے گا بتائیے؟ ہماری ان درگاہوں کو، ان مزاروں کو چادریں چڑھانا، اس کے اوپر جا کے سجدہ کرنا، سجدہ، اور پھر کہنا یہ سجدہ تعظیمی ہے، یہ عزت اور عقیدت کا سجدہ ہے، یہ ان کے ساتھ محبت ہوتی ہے، انہوں نے بڑے کارنامے انجام دیے ہیں، چاہے وہ گنج شکر ہوں، چاہے محی الدین چشتی ہوں، ان کے جو کارنامے ہیں نا، وہ ان کی کتابیں پڑھو، پھر آپ کو پتہ چلے گا انہوں نے کیا کارنامے انجام دیے ہیں، کس طرح شرک اور کفر کے انہوں نے عقیدے پیش کیے۔ ان کی کتابیں بھری پڑی ہیں صوفی ازم سے، اسلام نہیں ہے، یہ صوفی ازم ہے، یہ
بالکل جس طرح ہندوؤں کے جوگی ہوتے ہیں، ان کے آپس میں مقابلے ہوا کرتے تھے اور سب ایک ہی ہوتے تھے. وہ کہتے تھے مسجد ٹھا دے، مندر ٹھا دے جو کچھ ٹھاندا، اور ایک بندے دا پتہ دل نہ ٹاوی رب دلاں وچ رہندا. اس طرح کے فلسفے، مسجدوں کو بھی کرا دو، یہ کر دو، وہ کر دو. بلے شاہ کہتے ہیں کہ آدم ہوا کس دا جایا، بلا اس تو پہلے آیا. تو اندازہ لگائیے کیسے مشرکانہ اور کافرانہ اور غلیظ ان کے فلسفے ہیں. عبد القادر جیلانی کی کتابیں پڑھو، محی الدین چشتی کی پڑھو، مجدد الفسانی کی پڑھو، شاہ ولی اللہ کے پورے خاندان کی پڑھو. کہتے ہیں میرے باپ دے تھے بالکل خالص اللہ تھے. گھوڑے کی عمر عورت کو لگا دی، عورت کی گھوڑے کو لگا دی. اور پھر کہتے ہیں شاہ ولی اللہ صاحب حجت اللہ البالغہ کے اندر کہ جس طرح مردوں میں کچھ ایسے ہوتے ہیں جو زنانہ پن ہوتا ہے، کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں جن میں مردانگی ہوتی ہے، اسی طرح کچھ فرشتہ صفت انسان ہوتے ہیں. جب یہ مرتے ہیں نا تو یہ فرشتوں کے اندر شامل ہو جاتے ہیں اور کاروباری دنیا چلاتے ہیں. اور بڑے بڑے علماء ہیں دیوبند کے جنہوں نے کہا کہ ہاں بالکل صحیح شاہ صاحب نے فرمایا ہے، یہ جو 65 میں کچھ فتح ہوئی تھی، یہ وہی اولیاء اللہ تھے جو نبی علیہ السلام کی خدمت میں گئے ہیں اور وہاں روئے دوئے ہیں کہ ہندوؤں نے آپ کی امت کے اوپر حملہ کر دیا، توجہ فرمائیں. انہوں نے کہا میں توجہ نہیں فرماتا ہوں، پاکستان کے لوگ بڑے فاسق اور فاجر ہیں. بڑے روئے گڑ گڑائے، نہیں توجہ فرمائی نبی علیہ السلام نے. اور آخر میں کہا کہ جاؤ فاطمہ کے پاس، اگر اس نے کچھ توجہ فرمائی تو پھر کام تمہارا بن جائے گا. اور پھر وہ کہتے ہیں، یوسف بن نوری صاحب کہتے ہیں کہ وہ ٹیم جو تھی گئی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس، اور پھر ان کا دل پھسیج گیا اور انہوں نے توجہ فرمائی، تب پاکستان کو فتح نصیب ہوئی ہے. تو آپ اندازہ لگائیے، ڈاکٹر اسرار جیسے مقرر شعلہ مقرر انقلابی انداز، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو شاہ ولی اللہ صاحب نے باتیں کہی ہیں حجت اللہ البالغہ کے اندر، مجھے قرآن سے کہیں حدیث سے اس طرح کے فلسفے کی دلیل نہیں ملی، لیکن شاہ صاحب کا فرمانا بذات خود ایک دلیل ہے. اندازہ لگائیے جب اس طرح علماء کا یہ حال ہو جائے تو پھر قوم کدھر جائے گی؟ پھر قوم کا یہی حال ہوگا جس طرح یہ گھوڑے گدھوں کی طرح بک رہے ہیں. اللہ کے بندو، سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو میرے فوجی بھائیوں. آپ نے کس چیز کی قسم کھائی تھی؟ اسی چیز کی قسم کھائی تھی جب یہ لوٹے اور یہ سارے ملک کو بیچ رہے ہیں، سارے ڈاکو اکٹھے ہو گئے اور پھر بھی ان کو کوئی پکڑنے والا نہیں ہے. آپ کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہے، اور اگر آپ نے اپنی ذمہ داری پوری نہ کی تو اللہ کے یہاں بہت بڑی گرفت ہوگی آپ کی. اور پاکستان کا اگر ایک دفعہ سالمیت کو خطرہ ہو گیا تو اس کے ذمہ دار پھر آپ ہوں گے، پھر کوئی بچانے والا نہیں ہے آپ کو، یقین کیجئے. اس آزادی کی نعمت کو، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اس کو اصلی حالت میں بنائیں. اب لوگوں کو ثابت کریں، پوری دنیا کو ثابت کریں کہ ہم نے یہ خطہ لیا تھا لا الہ الا اللہ کے لیے، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی دھمکی ہم برداشت نہیں کرتے ہیں، ہم کسی کی دھمکی سے نہیں ڈرتے ہیں سوائے اللہ کے. کوئی ہمارے اوپر ایسی طاقت نہیں ہے جو ہمیں ڈرا سکے، دھمکا سکے. اور بالکل ہم سٹینڈ کرتے ہیں اللہ کے بھروسے کے اوپر، توکل کریں اللہ کے اوپر، اور بالکل پوسٹ مارٹم کریں، ان کا پوسٹ مارٹم کریں، پوری دنیا کے سامنے کہیں گے یہ انہوں نے کیوں اس طریقے سے ہمیں دھمکی دی ہے، کون ہوتے ہیں. اور پھر تیار رہیں، اپنی تیار رکھیں. کیا وہ صرف پاسنگ آؤٹ پریڈ کی روایتیں تھیں کہ تیار رکھو اپنی پوری طاقت کو تاکہ ہیبت طاری ہو جائے دشمنوں کے اوپر؟ تو ہیبت اب ان کے اوپر نہیں بلکہ آپ کے اوپر ہیبت طاری ہو گئی ہے، آپ کے اندر کمزوری آ گئی ہے. ایک دھمکی برداشت نہ کرے جو قوم، اس کو جینے کا کوئی حق نہیں ہے. لہٰذا اللہ کے اوپر بھروسہ کرو، اللہ کے اوپر توکل کرو، اور ان سارے کرپٹ لوگوں کو جن کی کرپشن ثابت ہے بالکل پکڑو. ان سے کیوں ڈرتے ہو؟ چاہے مولوی ہوں، چاہے سیاسی لیڈر ہوں، چاہے جو بھی ہوں، اللہ پر بھروسہ رکھو. اللہ آپ کا مددگار ہے، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہے. اس سلسلے میں دینی نقطۂ نظر سے آپ کی ہر لحاظ سے رہنمائی کی جا سکتی ہے، اور پوری چیزیں موجود ہیں، قرآن موجود ہے، حدیث موجود ہے، ہمارے نبی علیہ السلام کی پوری زندگی موجود ہے، صحابہ اکرام کی زندگیاں موجود ہیں، ان کا طریقہ حکومت موجود ہے، ان کی صلح موجود ہے، ان کی جنگیں موجود ہیں. بتائیے ہم کیوں دوسروں سے، ہم ذہنی مربویت ہے، کیوں ہم دوسروں سے گھبرا جاتے ہیں، ان سے ڈر جاتے ہیں، خوف طاری ہو جاتا ہے ان کے اوپر، ان کی اس ٹیکنالوجی سے. یہ وہ کچھ بھی نہیں ہے اللہ کے سامنے. اللہ کے فرشتے بڑی طاقت رکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے جب فرشتے آتے ہیں نا پھر ان کے میزائل نہیں چلیں گے. اور آپ تو ایٹمی قوت ہیں، اور آپ کے اندر صرف ایک بولڈ سٹیپ، کنکریٹ ڈیسیژن کی ضرورت ہے. تو اس حوالے سے میں اپنے فوجی قیادت کو بھی اور اپنے عمران خان صاحب کو بھی یہی کہوں گا، مشورہ دوں گا کہ اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرو، بحال کرو. یہ ٹوٹا ہوا ہے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کی آپ گرفت میں ہیں. اور توبہ کرو، معافی مانگو. یہ جو مزار کے اوپر سجدہ کیا ہے، امام زامن بنوایا ہے،
جمہوریت کے اس مشرکانہ نظام سے توبہ کرو، یہ بھی شرک ہے۔ لہٰذا یہ کوئی نہیں ہے کہ 73 کا آئین اور فلاں کا آئین، نہیں، اللہ کا آئین سب سے اوپر ہے، نبی علیہ السلام کی بات سب سے اوپر ہے۔ یہ جمہوریت کا پورا مشرکانہ نظام ہے، اس کو قائم رکھنے کے لیے اس کے پالش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس بت کو جو اس کو قائم رکھنا چاہتا ہے وہ بت پرست ہے، وہ بت پرستی کو قائم رکھنا چاہتا ہے۔ لہٰذا یہ جو کمزوری محسوس ہو رہی ہے، یہ کمزوری کا وقت نہیں ہے، یہ اٹھنے کا وقت ہے۔ اور وہ جو قسم کھائی تھی پاکستان کی سالمیت کی، اس کے اوپر کھڑا ہونے کا وقت ہے۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔